चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदरी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम प्रोग्राम का नाम है। और कुरान टाइम प्रोग्राम में हम कुरान पाक की मालूमात हासिल करते हैं। कुरान टाइम नाम ही इसीलिए रखा है क्योंकि कुरान पाक की मालूमात इस टाइम में हम हासिल कर रहे होते हैं अपने मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स के ज़रिए। कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं जिनके ज़रिए हम कुरानी मालूमात हासिल करते हैं। एक सेगमेंट हमारा वाक़े का होता है जिसमें हम कुरानी वाक़या सुनते हैं, कुरानी स्टोरी सुनते हैं जो कुरान पाक में बयान की गई है। और इसके अलावा मैसेज ऑफ कुरान सेगमेंट होता है, उसमें हम कुरान पाक ने जो हमें पैगामात दिए हैं, जो मैसेजेस दिए हैं वो हम सुनते हैं। बयान नुज़ूल सेगमेंट होता है, उसमें आयत का शान नुज़ूल सुनते हैं। शान मोहम्मद भी सेगमेंट होता है और तिलावत भी होती है, नात भी होती है, मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स होते हैं। इसके अलावा मज़ीद भी सेगमेंट्स होते हैं। मज़ीद कौन से होते हैं भाई? मज़ीद होते हैं नामों की तकरार सेगमेंट होता है और इसके अलावा एक्टिविटी वाला सेगमेंट भी होता है। तो आपने क्या करना है कि आज भी आखिर तक हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल रहना है। दूसरे बच्चों तक इस प्रोग्राम को देखने की दावत भी पहुंचानी है और जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं आपने हमारे प्रोग्राम को शेयर भी कर देना है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ने की हमने फजीलत सुन ली है, इस पर हमें अमल भी करना है। दुरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, कसरत के साथ पढ़ना है। और अब तो ज़हे नसीब बहुत प्यारा महीना आने वाला है, रबीउल अव्वल का महीना आने वाला है। अगला महीना कौन सा है प्यारे बच्चों? रबीउल अव्वल का महीना। और ये महीना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना होता है। हम अपने घरों को भी सजाते हैं, दुकानों को, गाड़ियों को भी सजाते हैं। साथ में हमें दुरूद पाक भी पढ़ना चाहिए। इस महीने में तो कसरत से पढ़ना चाहिए, इससे पहले भी आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह रहमतें और बरकतें हासिल होती रहेंगी। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, कुरान टाइम प्रोग्राम की आज के एपिसोड के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अद्ल। इन्नल्लाहा निअम्मा यइज़ुकुम बिहि इन्नल्लाहा काना समीअन बसीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, पारा 5 सूरह निसा की आयत नंबर 58 आयत नंबर 58 की तिलावत आप सब ने सुनी है। आइए आपको इसका तर्जमा बताते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें जिनकी हैं उनके सुपुर्द करो, और ये कि जब तुम लोगों में फ़ैसला करो तो इंसाफ के साथ फ़ैसला करो। बेशक अल्लाह तुम्हें क्या ही खूब नसीहत फरमाता है। बेशक अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, तिलावत सुन ली है
اور ساتھ میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی بتا دیا ہے۔ پہلا سیگمنٹ یہاں پہ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ آئیے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام۔ Quran time, Quran time, Quran time. Salli ala nabiyyina. Salli ala Muhammadin. Salli ala shafi'ina. Salli ala Muhammadin. Salli ala karimina. Salli ala Muhammadin. Hum bhi Madine जाएंगे, आज नहीं तो कल सगे। हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सगे। आका हमें बुलाएंगे, आका हमें बुलाएंगे। आज जगे तो कल सगे। सल्ले अला नबीना। सल्ले अला मुहम्मदिन। सुनते रहेंगे महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते रहेंगे महशर में, सुनते रहेंगे महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है, लो जो बनाई है। सुनते हैं महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है। लो जो बनाई है। मचला के रहमत ने उम्मीद बनाई है। मचला के रहमत ने उम्मीद बनाई है। मचला के रहमत
سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، میں کا سو کے یا کا میں کا سو کے یا کا، اب تیری دعائی ہے سنتے گئے محشر میں، صرف رسائی ہے، مطلب یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلب یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلب یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، سنتے گئے محشر میں، صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام ہم سن رہے تھے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ نہال بھائی، یقیناً جو کلام پڑھا گیا اعلیٰ حضرت نے ماشاءاللہ کیا کلام لکھا ہے، تو سبھی کچھ انہی کا ہے کہ قیامت کے دن جو شفاعت کا دروازہ کھلے گا اللہ پاک کی رحمت سے، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ آپ جو ہیں اپنے جو امتی ہیں ان کی شفاعت فرمائیں گے، پھر اس کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام، پھر جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے۔ سٹارٹنگ نبی پاک سے ہی ہوگی؟ جی بالکل، شفاعت کا جو دروازہ کھلے گا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کھلے گا۔ ماشاءاللہ جی، پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، کلام ہم نے سنا، اور یہ کلام اور دیگر جو کلام اعلیٰ حضرت ہیں، امیر سنت کے کلام ہیں، مولانا حسن رضا خان صاحب کے کلام ہیں، یہ ہمیں یاد بھی ہونے چاہیے اور بار بار ہمیں پڑھتے بھی رہنا چاہیے۔ اپنے گھر میں اس طرح کا ماحول بنائیں کہ چھوٹی سی آپ محفل کر لیں، زیادہ کوئی بڑی محفل نہ ہو، بس بہن بھائی آپس میں مل کے بیٹھ جائیں اور نعت شریف وغیرہ کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اس کی اپنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ والدین بھی بیٹھ سکتے ہیں، اجازت ہے ان کو بھی؟ بالکل، والدین بھی بیٹھ سکتے ہیں، چاچو اور ماموں جتنے بھی ہیں وہ سب گھر والے بیٹھ سکتے ہیں۔ ورنہ تو کڈس مندی چینل کے ناظرین پہ بولیں گے نا بچے، یہ تو ہمیں ہی سمجھاتے رہتے ہیں، ہم ہی بولتے رہتے ہیں، تو والدین بھی بیٹھیں، سبھی گھر میں بیٹھیں، بلکہ جو آنے والا مہینہ ہے اس کی ابھی سے اس انداز میں ہم یوں کہیں کہ عادت بنا لیں، پریکٹس شروع کر دیں، تو اس مہینے سے ہی جو یہ پیارا مہینہ چل رہا ہے سفر مظفر، اسی سے ابتدا کرنی چاہیے بچوں کو بھی، والدین کو بھی، گھر والوں کو بھی، کہ روزانہ کم از کم ہر فرد 313 مرتبہ درود پاک پڑھے ہیں، اور ابھی سے گھر گھر میں محفل میلاد کا انعقاد کیا جائے۔ اب جیسا آپ نے بات کہی کہ گھر میں بیٹھ کر سارے تو بیٹھ کر پڑھیں، ایک نعت جو ہے وہ
جو بچے ہیں گھر کے وہ سنائیں، پھر والدین کوئی نعت سنائیں. اس طرح بچوں کا بھی حوصلہ بڑھے گا کہ بالکل، ہمارے والدین بھی ایسا ہمارے ہی. ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دادا دادی بیٹھے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے ہم بچوں کے ساتھ مل کر پڑھیں، اس سے بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور بچوں کو کلام نعت شریف پڑھنے کا حوصلہ ملے گا اور ان کو عادت بھی بنے گی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے سے آپ آغاز کر دیں اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خاص یہ مہینہ کہلاتا ہے اور ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے. 25 سفر کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے اور دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. مدنی چینل پر بھی آپ اس کی نشریات دیکھتے ہیں اور بلکہ مدنی چینل پہ تو پورے مہینے ہی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ذوق نعت کے نام سے پروگرام ہمارا آتا ہے اشفاق مدنی بھائی کا. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ابھی سے ہی آغاز کر دینا ہے محافل کا. اپنے گھر میں چھوٹی موٹی محفل سجائیں، روزانہ سجائیں، اس کی بھی برکتیں ملیں گی. ہفتہ آپ باندھ لیں کہ بھئی ہفتے کے اس دن جو ہے وہ ہمارے گھر میں محفل ہوگی. انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں آپ دیکھیں گے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام قرآن ٹائم کے معلوماتی اور اہم سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم لائق ہوئے تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے میسج آف. میسج آف قرآن. اللہ پاک کی رحمت سے اس طرح سے ہم اپنے ہر پروگرام کے اس سیگمنٹ کے اندر قرآن پاک کی تفسیر اور کچھ ہم مفہوم سنتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے کیا میسیج مل رہا ہے. آئیے سنتے ہیں کہ ہمیں یہ جو آیت کی یہاں پر تلاوت کی گئی، اس آیت میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں والدین کی فرما برداری کا کتنا ارادہ ہے اور ان کی خدمت کا کتنا شوق ہے. جتنے بھی لوگ ہیں ان کی دلوں میں اپنے والدین کی کتنی خدمت کا ارادہ ہے اور وہ کتنا شوق رکھتے ہیں، اللہ پاک خوب جانتا ہے. ہاں اگر یہ ہوا کہ تمہارے دلوں میں ماں باپ کی خدمت کا شوق تھا لیکن اس کا موقع نہیں ملا تو اللہ پاک اس پر پکڑ نہ فرمائے گا، کیونکہ وہ ارادوں اور نیتوں کو جانتا ہے. اللہ پاک بندوں کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، ان کے ارادوں کو بھی جانتا ہے. وہ جو کرنا چاہتے ہیں، جو وہ سوچتے ہیں، اللہ پاک سب کو جانتا ہے. اگر کسی شخص کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کا موقع نہیں مل سکا لیکن اس کی نیت سچی تھی، پیارے بچوں، وہ اچھی نیت کے ساتھ، صدق دل سے، اچھی نیت سے وہ والدین کی خدمت کرنا چاہتا تھا، اس کو موقع نہیں ملا، تو اللہ پاک اسے خوب جانتا ہے، اس کے ارادوں کو جانتا ہے، اس کی نیتوں کو جانتا ہے. تو اس پر اللہ پاک پکڑ نہ فرمائے گا، اس پر اللہ پاک پکڑنا فرمائے گا. اور یوں ہی تم واقعی نیک تھے اور اس کے باوجود تم سے والدین کی خدمت میں کوئی کمی واقع ہو گئی اور تم نے توبہ کر لی تو اللہ پاک تمہاری توبہ قبول فرما لے گا، کیونکہ وہ بخشنے والا ہے. اللہ پاک کون ہے؟ بخشنے والا ہے. ہاں، اللہ پاک بخشنے والا ہے. اللہ پاک رحیم ہے، کریم ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنے والدین کی خدمت، ان کا ادب اچھی نیت کے ساتھ صدق دل سے کرنا چاہیے. اگر ہمیں موقع ملے، اچھا جب بندے کی نیت سچی ہوگی نا پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب بندے کی نیت سچی ہوگی اور وہ دل سے ارادہ رکھتا ہوگا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اسے موقع نہیں ملا، اللہ پاک نے اسے فرمایا کہ اس پہ پکڑ نہیں. اور اگر اسے موقع بھی ملا اور وہ اسی طرح کے یوں بہانے بناتا رہا، ہاں میں تو کروں گا، خدمت کروں گا، ماں باپ کی بات مانوں گا،
لیکن اس نے نہ خدمت کری نہ فرما برداری کری، تو یاد رکھیے گا کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمارے ارادوں کو بھی جانتا ہے، اللہ پاک ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک سب جانتا ہے۔ جب اللہ پاک سیاہ رات میں سیاہ زمین پر چلتی ہوئی سیاہ چونٹی کے بارے میں جانتا ہے، تو پھر بندہ مومن کے دل میں جو خیال گزرتا ہے اللہ پاک اسے بھی بخوبی جانتا ہے، اللہ پاک کو اس کا علم ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم جو بھی ارادہ رکھتے ہیں، جو ذہن میں خیال لاتے ہیں، اور پھر ہم ان خیالات کو ان خیالات سے جب الفاظ ترتیب پاتے ہیں، اور وہ الفاظ اگر ہمارے خیالات ہمارے ارادے اور نیت کے مطابقت نہ رکھتے ہوں تو اللہ پاک اسے بھی جانتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، جس کے والدین زندہ ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اچھی نیت کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ والدین کی کیا کریں؟ خدمت کریں۔ اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں وہ اپنے، اگر ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری میں کوئی کمی رہ گئی ہو پیارے بچوں، جس کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، کبھی نافرمانی کی ہو، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے اور والدین کے لیے خوب اصال ثواب کرے، والدین کی بخشش و مغفرت کی دعا کرے، اسے یہ خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ ابھی 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی بھائی کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا اور بات ہو رہی تھی راستوں میں آنے جانے کی، تو ایک اسلامی بھائی تو انہیں بتایا کہ 2016 میں بچپن میں ان کی والدہ کا انتقال ہوا، 2016 میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا۔ اس نے کہا کہ جب تک کسی کے والدین زندہ ہیں نا، تو بندے نے زندگی میں جتنا بڑا رسک لینا ہے نا وہ لے لے۔ اس کی بات مجھے بڑی یاد رہی نیان بھائی، کہ اگر والدین زندہ ہیں، والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے، تو آپ نے کوئی کام کرنا ہے، کیونکہ جب بندہ زندگی میں کام کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں تو آپ کو رسک لینا پڑتا ہے نا، ہے نا، آگے بڑھنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے بہت چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس نے کہا جب تک ان دونوں میں سے کوئی زندہ ہے، دونوں زندہ ہیں، کام کر لو جو کرنا ہے، کیونکہ گھر میں آپ کے لیے دعا کرنے والی ماں، دعا کرنے والا باپ موجود ہے۔ کیا بات ہے۔ اس نے کہا 2016 میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، وہ بتاتا ہے اپنا، اس سے پہلے وہ کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، تو یوں بہت چیزیں تھیں، اس کو لگتا تھا بعض دفعہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بھی لگتا ہوگا ارے یہ کس کی دعا کام آ گئی، بندہ ایکسیڈنٹ ہونے لگتا ہے، بچ جاتا ہے، ارے یہ کیا ہوا، جب اس سے لوگ پوچھتے ہیں کہتا ہے بس کسی کی دعا کام آ گئی، میرا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا، میں گرا، بس پیچھے سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی تھی، ارے یوں معاملہ ہوا، بس کسی کی دعا کام آ گئی اور میں بچ گیا۔ تو یہ دعائیں ہمارے والدین کی ہیں، یہ دعائیں ہمارے ماں باپ کی ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جس کے والدین زندہ ہیں اس کو غنیمت جانیں، والدین سے محبت کریں، ان کی اطاعت و فرما برداری کریں اور دل سے کریں، کہ اللہ پاک دل کے خیالوں کو جانتا ہے، ہمارے ارادوں کو جانتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ پاک ہمارے والدین کو دراز عمر بالخیر نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمارے والدین کو اور ہمارے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت کو اللہ پاک سنتوں بھری عافیت والی طویل زندگی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارے موضوعات پر، یوں تو سارے قرآن ہی مومنین کے پڑھنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو میسیج آف قرآن ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنی قبر و آخرت کو اچھا کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے ہمیں سیگمنٹ کے اندر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جس طرح سے ہماری پچھلے ایپیسوڈ میں بھی اور آج بھی جو ہمارا پہلا ایک سیگمنٹ کا حصہ تھا،
جو پہلے اس سے پہلے آیت کی تلاوت کی گئی ان میں والدین کے بارے میں بیان ہوا. اب والدین کے بعد جن کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے آج وہ اس آیت میں ہم سنیں گے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسلام جو ہے اللہ پاک کی رحمت سے ایک مکمل دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ عز و جل کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے. اور دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس میں زندگی گزارنے کے لیے ہر ایک چیز کو بیان کیا گیا، زندگی گزارنے کے ہر ایک پہلو پر بیان کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے. اور پیارے بچوں، جس طرح ہماری پچھلے ایپیسوڈ میں اور ابھی پچھلے سیگمنٹ کے اندر والدین کے حقوق، والدین کی اطاعت، والدین کی فرما برداری، اس کے بارے میں بیان ہوا، جو ہماری اس سے پچھلی ایپیسوڈ تھی اس کے اندر بھی بیان ہوا. اب جہاں دین اسلام میں ہر چیز کے حقوق کا بیان کیا گیا ہے، راستے کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، بھائی کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، ہر چیز کا بیان کیا گیا ہے. اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام کتنا ہی پیارا اچھا دین ہے کہ اگر بندہ ہر ایک کے حقوق کو پورا کرتا چلا جائے تو یہ جو ایک نظام ہے، یہ جو ہمارا گھر ہے، یہ جو ہمارا خاندان ہے، اتنا پیارا ایک یہ نظام ہو جائے گا کہ ہر ایک بندہ دوسرے کے حقوق کو پورا کر رہا ہوگا. لیکن معاملہ کیا ہے، یہاں جنگ ہر ایک کے اپنے حق کی ہے. بچے بولتے ہیں ہمارا حق پورا کیا جائے، والدین کہتے ہیں ہمارا حق پورا کیا جائے، بچوں کے ماں باپ، بچوں کے امی ہمارا حق پورا کیا جائے، بچوں کے ابو ہمارا حق پورا کیا جائے. ہر ایک اپنے حق کی جنگ میں لڑتا ہوا نظر آتا، اپنے حقوق کی جنگ میں لڑتا ہوا نظر آتا ہے. جبکہ دین اسلام کتنا پیارا دین ہے بچوں کہ اگر ہر بچہ، ہر بڑا جو اس کے اوپر حقوق لازم ہیں، جن کے حق ادا کرنا لازم ہیں، وہ پورے کرتے چلے جائے تو یہ معاشرہ بہت ہی خوبصورت معاشرہ بن جائے گا. یہ دنیا بہت ہی خوبصورت بن جائے گی. نہ کوئی لڑائی ہوگی، نہ کوئی جھگڑا ہوگا، بڑے اچھے انداز میں سب مل جل کر رہیں گے. تو پیارے بچوں، اس آیات میں دیگر لوگوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں. ابھی جو آیت یہاں پر تلاوت کی گئی، اس آیت میں دیگر لوگوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں. سب سے پہلے رشتہ داروں کا فرمایا ہے ان کا حق دو. کیا کرو؟ ان کا حق دو، ان کا حق دو، ان کا حق دو. یعنی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان سے محبت سے پیش آؤ، ان سے میل جول رکھو اور ان کی دیکھ بھال کرتے رہو. ضرورت کے موقع پر ان کی مدد کرو اور ان کے ساتھ ہر جگہ اچھے سلوک سے پیش آؤ. ہے نا؟ اور ہمارے کیا ہے، اگر وہ میرے پاس نہیں آیا تو میں اس کے پاس کیوں جاؤں؟ اس نے مجھے فون نہیں کیا تو میں اس کو فون کیوں کروں؟ اس نے مجھے شادی پہ نہیں بلایا تو میں اس کو کیوں بلاؤں؟ اس نے بچوں آپ بھی ایسا کرتے ہوں گے بعض دفعہ، ہاں اس کی برتھ ڈے ہوئی تھی، اس نے مجھے نہیں بلایا، اب میں بھی نہیں بلاؤں گا. اس نے اپنا کھلونا مجھے نہیں دکھایا، اپنا کھلونا اس نے مجھے نہیں دکھایا، میں بھی نہیں دکھاؤں گا. میں اس کے گھر گیا تھا، اس نے مجھے اپنی سائیکل نہیں چلانی دی، اس نے مجھے اپنے کھلونے سے کھیلنے نہیں دیا، اب میں بھی نہیں دوں گا. یا بعض تو اتنے ایڈوانس ہو جاتے ہیں بچے، چلو چلو نکلو ہمارے گھر سے، چلو کیوں آئے ہو ہمارے گھر پہ. تو پیارے بچوں، یہ دین اسلام کا انداز نہیں. دین اسلام کا انداز کتنا پیارا ہے بچوں. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو. رشتہ داروں کے حقوق اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، کہ اللہ پاک نے آل یعقوب بنی اسرائیل سے عہد لیا. کیا لیا؟ عہد لیا، وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ان سے عہد لیا، اور رشتہ داروں کے ساتھ. اب دیکھیں کتنی ہمارا بھی کتنا پیارا اسلوب ہے کہ ہم نے پہلے والدین کے تعلق سے سنا اور اب ہم رشتہ داروں کے تعلق سے سن رہے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہیے، میل جول رکھنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر منہ نہیں بنانا چاہیے، رشتہ داریاں نہیں توڑ دینا چاہیے. ہم تو
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جن کو اللہ پاک نے دونوں جہانوں کی خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا اللہ مجھے دینے والا اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم امتیوں کو سکھانے کے لیے، ہم امتیوں کو بتانے کے لیے، آپ نے اپنے جو آپ کا پیٹ مبارک تھا اس پر آپ نے پتھر بھی باندھے، سب کچھ آپ کے پاس تھا۔ جب طائف کے اوباش جوانوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صبر کیا آپ نے اس پر۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں منہ نہیں بنانا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں رشتہ داریاں نہیں توڑنی چاہیے۔ اس نے سلام نہیں کیا تو میرے بھائی آپ بڑھ کر سلام کر لیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا نہیں، آپ آگے بڑھ کر طبیعت پوچھ لیں۔ دین اسلام نے تو ہر ایک کو حکم دیا ہے نا، بنا کر رکھو، رشتہ داروں کے ساتھ ملتے رہو، قطع تعلق نہ کرو، صلہ رحمی کرو۔ ہمیں تو یہ حکم دیا دین اسلام نے، تو پھر ہم کیوں منہ بناتے ہیں، ہم کیوں رشتہ داریاں کاٹ دیتے ہیں؟ ہاں تو پیارے بچوں اب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ بھی ملتے جلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں لیکن والدین کے ساتھ۔ اب پتہ لگ رہا ہے گھر دور ہے، آپ بولے نہیں مدنی چینل پہ بیان ہوا تھا، اب تو ہم نے جانا ہے، اپنے کزن کے گھر پہ جانا ہے، نانی کے گھر جانا ہے، ماموں کے گھر جانا ہے، چاچا کے گھر جانا ہے۔ بعض دفعہ سفر زیادہ ہوتا ہے، گھر دور ہوتا ہے، تو پیارے بچوں والدین کی اجازت کے ساتھ اور والدین کے ساتھ ہی سفر کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا قرآن پاک میں بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے۔ آپ سب کو سن کر، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بنی اسرائیل کے حوالے سے جو آیت نازل ہوئی وہی میں نے آپ کو سنائی۔ قرآن کریم میں 8 مقامات پر، کتنے مقامات پر؟ 8۔ نہال بھائی کم از کم 8 مقامات پہ، کم از کم بتا رہا ہوں، کم از کم 8 مقامات پہ اللہ پاک نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کتنا اہم کام ہے۔ تو ہمیں چاہیے جو ہم سے توڑے ہم اس سے جوڑ لیں، جو ہم سے قطع تعلق کرے ہم اللہ کی رضا کے لیے، ہم دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے، ہم مصیبتوں پر، پریشانیوں پر صبر کرتے ہوئے ان سے جوڑ لیں۔ جو قطع تعلق کرے ہم صلہ رحمی کریں، جو ہمیں محروم کرے اسے ہم عطا کریں۔ جو محروم کرے اسے عطا کرو۔ جو بولے نہیں جو کچھ نہیں دینا ہم اسے دے دیں۔ اچھا بچے نہیں دیں گے، بچوں کے لینے دینے کے الگ سے شرعی احکام ہیں۔ کتنا پیارا دین ہے۔ تو پیارے بچوں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا نہایت اہم سیگمنٹ، معلوماتی سیگمنٹ، اور بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے ایک زبردست معلوماتی سیگمنٹ اپنے اختتام تک پہنچا۔ اور آج بھی ہم نے قرآن پاک کے بہت پیارے پیغامات سنے ہیں۔ والدین کے حوالے سے سنا ہم نے، رشتہ داروں کے حوالے سے سنا۔ والدین کے ساتھ بھی ہمیں حسن سلوک کرنا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، اور جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو دوست احباب ہیں، جو محلے دار ہیں، سب کے ساتھ انشاءاللہ الکریم اگر ہم اچھا سلوک کریں گے تو ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا، ہر طرف امن ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا۔ بھائی جب محلے داروں کے ساتھ ہم لڑائی نہیں کریں گے، پھڈے نہیں کریں گے، تو محلے والوں کے ساتھ لڑائیاں بھی نہیں ہوں گی، ہیں محلے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ رشتہ داروں کے ساتھ جو لڑائی جھگڑے والے معاملات ہوتے ہیں بعض اوقات، اگر وہ بھی نہیں ہوں گے تو پھر رشتہ داروں میں، فیملی میں بھی امن قائم رہے گا۔ اور جو بچے ہیں، آپ بھی اپنے بہن بھائیوں سے نہیں لڑا کریں، جو آپ کے دوست احباب ہیں ان کے ساتھ بھی مل جل کر رہا کریں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 30 سورہ عبس کی آیت نمبر 1 سے 10 تک کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔
تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا اس بات پر کہ ان کے پاس نابینا حاضر ہوا اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ پاکیزہ ہو جائے یا نصیحت حاصل کرے تو نصیحت اسے فائدہ دے. بہرحال وہ شخص جو بے پرواہ بنا تو تم اس کے پیچھے پڑتے ہو اور تم پر اس بات کا کوئی الزام نہیں کہ وہ کافر پاکیزہ نہ ہو. اور رہا وہ جو تمہارے حضور دوڑتا ہوا آیا اور وہ ڈر رہا ہے تو تم اسے چھوڑ کر دوسری طرف مشغول ہوتے ہو. ان آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ قریش کے سرداروں عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، عباس بن عبد المطلب، ابی بن خلف اور امیہ بن خلف کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے. اسی دوران حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے جو کہ نابینا صحابی تھے اور انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار پکار کر کے عرض کی کہ اللہ پاک نے جو آپ کو سکھایا ہے وہ مجھے تعلیم فرمائیے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے یہ نہ سمجھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں سے گفتگو فرما رہے ہیں اور میرے پکارنے سے قطع کلامی ہوگی، یعنی بات میں خلل ہوگا. یہ بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرا گزری یعنی بری لگی اور ناگواری یعنی ناپسندیدگی کے آثار چہرہ مبارکہ پر واضح ہوئے، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی طرف واپس تشریف لے آئے تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں. پیارے بچوں، ان آیات میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور اپنی بارگاہ میں آپ کے محبوب ہونے کو بیان فرمایا ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اجتہاد یعنی غور و فکر سے ایک کام کو زیادہ اہم سمجھتے ہوئے اسے دوسرے کام پر فوقیت دی یعنی پرائرٹی دی اور دوسرے کام کی طرف توجہ نہ فرمائی تو اس پر اللہ پاک نے بڑے پیارے اور نرمی والے انداز میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت فرمائی. پیارے بچوں، ان آیات کے نازل ہونے کے بعد اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی بہت عزت فرماتے تھے اور خود ان سے ان کی حاجتیں پوچھا کرتے تھے. اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوات کے دوران 2 مرتبہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ شریف میں اپنا نائب بھی بنایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بیان نزول سیگمنٹ کا نام تھا اور آیت کا شان نزول بیان کیا جا رہا تھا. کیا واقعہ ہوا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ آپ نے سن لیا ہے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی آج ہم نے سنا ہے، بلکہ انہی کے حوالے سے سنا ہے، ان کی شان میں آیت نازل ہوئی ہے. آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ. Quran time, Quran time, Quran time. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب
ایک واقعے کا، اور واقعہ بھی کون سا ہوگا ہمارا؟ قرآنی واقعہ۔ قرآنی واقعہ ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سنیں گے، آج ہم جو قرآنی واقعہ سنیں گے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا۔ کن کا واقعہ سنیں گے ہم؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے 70 افراد کا، کہ جو مرنے کے بعد زندہ ہوئے۔ مرنے کے بعد کیا ہوئے؟ زندہ ہوئے، جو دوبارہ زندہ ہو گئے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں سے 70 افراد کو سلیکٹ کیجئے، انہیں ساتھ لے کر کوہ طور پر تشریف لے چلیے۔ کوہ طور کیا ہے، کسے پتہ ہے؟ پہاڑ ہے۔ پہاڑ ہے۔ کیا ہے یہ؟ پہاڑ ہے، کوہ طور۔ تو اس کے بعد پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم پر عمل کیا اور 70 افراد سلیکٹ کیے۔ اس کے بعد 70 افراد کو ساتھ لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اب پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کوہ طور پر پہنچ کر 70 افراد نے، ان 70 افراد نے جن کو سلیکٹ کیا تھا، انہوں نے سخت بے ادبی کی۔ اللہ کے نبی کی سخت کیا کی؟ انہوں نے بے ادبی کی۔ بولے اے موسیٰ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے کہ جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے خدا کو نہ دیکھ لیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے دیدار کی تمنا کرنا برا نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے خود یہ تمنا کی تھی، ہے نا؟ موسیٰ علیہ السلام نے خود یہ تمنا کی تھی، اللہ پاک کو دیکھنے کی تمنا خود موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ لیکن پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اصل چیز تھی یہاں ان کا انداز، کہ انہوں نے جس انداز میں بولا، سخت بے ادبی والے انداز میں انہوں نے کہا کہ ہمیں خدا کو دیکھنا ہے، تو یہاں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی تھی اور انہوں نے نافرمانی کی اور دھمکی والے انداز میں بولا تھا۔ ایک تمنا ہوتی ہے، ایک دھمکی ہوتی ہے۔ تمنا ہے نہال بھائی کہ آپ ہمیں دعوت پہ بلائیں، ہم آئیں، اور ایک ہے نہال بھائی آپ کو دعوت پہ بلانا پڑے گا ہمیں، ورنہ تو ہم یوں کر دیں گے، یہ دھمکی ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ تو یہ جو قوم تھی، جن افراد کو سلیکٹ کیا گیا تھا، انہوں نے دھمکی دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے بے ادبی کی تھی۔ تو پیارے بچوں، اب ان کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ ان پر اللہ کا عذاب، اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا۔ اسی وقت یہ سب کے سب مر گئے، یہ 70 افراد مر گئے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بعد خیال آیا، اس سوچنے لگے موسیٰ علیہ السلام کہ اب اگر میں، یعنی 70 افراد جن کو یہ لے کر کوہ طور پر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، اب سوچنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا ان سب کو دیکھ کر کہ اب اگر میں اکیلا پہاڑ سے نیچے جاتا ہوں تو جو لوگ ہیں نیچے وہ سب کہیں گے کہ میں نے ان کو قتل کر دیا۔ وہ جب 70 افراد کو نہیں دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے، وہ مجھ پر الزام لگائیں گے کہ معاذ اللہ میں نے ان 70 افراد کو قتل کروا دیا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، جس کی برکت سے یہ 70 لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے گا، تمنا، آرزو اور دھمکی میں فرق ہوتا ہے۔ التجا الگ ہے، گزارش الگ ہے، اور دھمکی الگ ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے جو آج یہ واقعہ سنا، اس واقعے کا ذکر پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 میں اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی دیگر آیات میں موجود ہیں۔ اگر آپ یہ پڑھنا چاہیں تو اس واقعے کو آپ تفسیر صراط الجنان سے ہی پڑھ سکتے ہیں، اور اس تفسیر کو آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس کی PDF دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں با ادب بنا دے، با ادب بنا دے، ہم سب کو بڑوں کا ادب کرنے والا بنا دے، اور ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول بنا دے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کا آج ہم نے ایک زبردست واقعہ سنا ہے، اور آج کے واقعے میں ہمیں کیا پتہ چلا؟ بڑا یونیک واقعہ تھا کہ مرنے کے بعد
دوبارہ زندہ ہو گئے وہ 70 افراد۔ یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ بھی تھا، اور مزید آپ کو یہ واقعہ ڈیٹیل میں پڑھنا ہو تو آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ صراط الجنان سے پڑھ سکتے ہیں، عجائب القرآن ما غرائب القرآن مکتبۃ المدینہ کی بک ہے، اس سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کو آپ دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اور صراط الجنان کے حوالے سے ابھی سید صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اسے آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں پیارے بچوں، اس کی ایک الگ سے اپلیکیشن موجود ہے، اور ایک زبردست اپلیکیشن موجود ہے۔ اس اپلیکیشن میں قرآن پاک بھی موجود ہے۔ قرآن پاک کی اگر ہم تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو اس اپلیکیشن میں دیکھ کے ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ترجمہ بھی موجود ہے، ترجمہ کنز الایمان بھی موجود ہے، ترجمہ کنز العرفان بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ پھر مزید جو تفسیر ہے صراط الجنان کی مفتی قاسم صاحب کی، تو وہ تفسیر بھی موجود ہے، سرچنگ کے آپشن بھی ہیں، بہت سارے آپشنس ہیں۔ تو یہ دعوت اسلامی کے IT ڈپارٹمنٹ کی اپلیکیشن ہے، اسے ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں ارشاد فرماتا ہے، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل۔ ترجمہ، وہ جو اس رسول کی اتباع کریں جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں، جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جیسے یہ اہل کتاب اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو اور آپ کی خوبیوں کو بیان فرمایا ہے۔ اس آیت میں الرسول فرمایا گیا، اس سے مراد خاص الخاص رسول ہیں، اور وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سب رسولوں کو رسالت انہی کے صدقے عطا کی گئی ہے۔ آگے النبیہ فرمایا گیا، یعنی غیب کی خبریں دینے والا خاص الخاص نبی ہیں، وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں سب کو تاج نبوت آپ کے صدقے عطا کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا گیا، وہ امی بھی ہیں، یعنی وہ شاندار ماں کے بیٹے ہوں گے۔ ام القریٰ مکہ شریف میں تشریف لائیں گے۔ دنیا میں کسی کی شاگردی، کسی کی مریدی اور کسی سے فیض لینے کا دھبا ان کے دامن پر نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود شان یہ ہوگی کہ دنیا کے بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے فلاسفر ان کی شاگردی کے لیے ترسیں گے، اور ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ نام، ان کے اعلیٰ اوصاف، یہاں تک کہ ان کا حلیہ مبارک تورات میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی تھی۔ اس سیگمنٹ کا نام تھا شان محمد، اور ماشاءاللہ بہت پیاری معلومات انزل بھائی ہمیں فراہم کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاد سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یہ بہت اہم بات ہے پیارے بچوں، ہمیں یاد بھی کرنی چاہیے اور اسے اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھی شاگرد نہیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھی شاگرد نہیں ہیں۔ اور اس کی حکمت کیا بیان کی گئی؟ اس کی حکمت، اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاد سے پڑھے ہوئے ہوتے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے شاگرد ہوتے تو پھر بعد میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی نبی پاک تو میرے شاگرد ہیں، میں تو ان کا استاد ہوں۔ تو پھر اس لیے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود علم عطا فرمایا، خود سکھایا، خود پڑھایا۔ کسی دنیاوی استاد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں سیکھا ہے، بلکہ تمام جتنے بھی دنیاوی استاد ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں اس دنیا میں، وہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ترستے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے ترستے ہیں۔ بہت پیاری بات انزل بھائی نے بیان کی ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کی آج کی ایپیسوڈ، آج کی قسط کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ یوٹیوب کڈس مدنی چینل کو
سبسکرائب کر لیجئے، وہاں پر آپ ہمارے پچھلے پروگرامز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل۔